नीम व दर से रोशनी की लकीर नमूदार हो रही थी। बहन ने बढ़कर दरवाजा खोलकर अंदर झांक कर देखा तो भाई रात के तीसरे पहर बैठे मुताले में मसरूफ थे। भैया अब सो जाओ, बहुत देर हो चुकी। भाई ने जवाब दिया, जो सिर्फ एक जवाब ना था बल्कि पैगाम था, अज़्म का साइबान था, कुछ कर दिखाने का हौसला था, मंजिल का निशान था। शायद कामयाबी के ज़ीनों पर चढ़कर बुलंदियों से नजर आने वाला वो मंजर था जो रहती दुनिया तक तारीख के जगमगाते हरूफ ये बावर कराते रहे कि इस नन्हे बच्चे के जवाब में मुजाहिद की तलवार, सिपह सहलार की हिकमत अमली और एक मसीहा का दर्द छुपा है। जी हाँ, जवाब ये था कि मैं सो गया तो बड़ा आदमी कैसे बनूंगा। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत है जिस्म जां है मोहम्मद अली जिना, मिल्लत हुई है जिंदा फिर उसकी पुकार से, तकदीर की अज़ां है मोहम्मद अली जिना। तमाम सुनने वालों को अम्बरीन का सलाम, और मैं ये प्रोग्राम लेकर आई हूँ जिसका नाम है मेरा कायद। जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि हम मोहम्मद अली जिन्ना पे बात करेंगे, और इस दिसंबर के महीने में एक नाम हमारे दिलो दिमाग पर छा जाता है, हमें अपनी तरफ बुलाता है, पुकारता है और बहुत कुछ कहने को दिल करता है, और वो नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। जी हाँ, ये नन्हा बच्चा ही वो पासिबां, वो रहनुमा और मोहम्मद अली जिन्ना था कि जिसके एक एहसान ने हमारी हर नस्ल को संवार दिया, और वक्त के साथ साथ जिसके कमजोर जिस्म, उम्र रसीदगी और अलालत ने दो धारी तलवार बनकर आने वाली हर आफत का सर कुचल दिया। तूफानों का रुख बदलने वाला यही तो था कि जब मतला साफ हुआ तो इस सरजमीन पर एक ऐसा हरा भरा सा टुकड़ा नमूदार हुआ कि जिसके हर कूचे में अजान की आवाज सुनाई देने लगी, जिसकी गलियों में बच्चे खेलने लगे बेफिक्री से, दलेरी से, अपनायत से, जिसके पेड़ों तले अब लाशों का ढेर नहीं बल्कि मुसाफिरों की मीठी नींद के डेरे थे, जहां बेटियों की इज्जतें महफूज, बुजुर्गों का एहतराम महफूज, जानो माल महफूज था। इसलिए कि हमारा कायद सोया नहीं था, वो जानता था कि नींद गफलत की हो या बेकारी की या काहली की, सारे ख्वाब बहा कर ले जाती है। खुली आंखों से देखने वाले ख्वाब अपनी सिमत पा लेते हैं। ये वही कायद है जिसने कहा काम काम और सिर्फ काम, सिर्फ कहा नहीं करके दिखा दिया। 25 दिसंबर 1876 में कराची के एक किराए के घर में गुजराती ताजिर पूंजा जिन्ना के घर में पैदा होने वाला बच्चा, जिसने सबसे बड़ा एजाज हासिल किया। और ये एजाज क्या था? 19 साल की उम्र में हिंदुस्तान का सबसे पहला बैरिस्टर बनने का एजाज। एक मुसलमान नौजवान बैरिस्टर जिसने आगे चलकर पूरी मुसलमान कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। मोहम्मद अली जिन्ना ने जिस दौर में ऑल इंडिया कांग्रेस में शमूलियत हासिल की,
اس وقت ان کے ذہن میں ایک ہی بات تھی کہ وہ مسلمان قوم کے لیے کچھ کریں، لیکن جلد ہی وہ بھانپ گئے کہ یہاں وہ مسلمانوں کے مفاد کے لیے شاید کچھ بھی نہ کر پائیں، کیونکہ نہرو رپورٹ نے یہ ثابت کر دکھایا کہ کانگریس صرف اور صرف ہندوؤں کے مفاد کے لیے بنائی گئی ہے اور دن رات ہندوؤں کے مفاد کے لیے ہی کام کر رہی ہے۔ اب قائد اعظم کے لیے دیر نہ لگی کہ وہ فوراً اپنا فیصلہ سنا دیں۔ ایک واضح سمت نظر آ رہی تھی جس پر بس چلنا تھا، قدم بڑھانا تھا، اور پوری مسلمان قوم ان کے ساتھ ساتھ چلنے لگی۔ یوں قائد اعظم محمد علی جناح نے کانگریس کو خیر باد کہا اور مسلمانوں کے ایک واحد لیڈر بن کر ابھرے، جن کے لیے اب صرف ایک ہی مقصد تھا کہ مسلمانوں کو کس طرح 3 قوموں سے آزادی دلائی جائے۔ اور یہ ایک بڑے اعزاز کی بات تھی کہ واحد لیڈر محمد علی جناح جو بے یک وقت صرف 1 نہیں 2 نہیں بلکہ 3 قوموں کے خلاف کھڑے ہوئے، انگریز، ہندو اور سکھ۔ مسلمان قوم کا ساتھ اور اللہ پر یقین کامل کے سوا اگر اس لیڈر کے پاس کچھ تھا تو وہ اس کا تدبر اور صبر۔ ہمارا دور اندیش قائد یہ بھانپ چکا تھا کہ اگر اب کچھ نہ کیا گیا تو مسلمان قوم کے لیے بہت دیر ہو جائے گی، لہٰذا ان کے 2 قومی نظریے نے یہ باور کرا دیا کہ ہاں ایک قوم ہے جس کو الگ ٹکڑا چاہیے جہاں وہ اپنی مرضی سے زندگی گزار سکیں۔ 1940 میں قرارداد لاہور میں پاکستان کا مطالبہ اسی کوشش کی کڑی تھی اور یہ 2 قومی نظریہ پاکستان کی بنیاد بنا۔ نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، نقش بے معنی میں ایک رنگ حقیقت بھر دیا، مرد آہن تو نے ناممکن کو ممکن کر دیا۔ مسلمانوں کی انتھک محنت، مسلمانوں کی بے انتہا قربانیاں اور اس عظیم لیڈر کا ساتھ پاکستان وجود میں لانے کا سبب بنے، اور یوں 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آیا۔ رمضان شریف کی 27ویں رات بابرکت رات میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ پاکستان بن چکا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ ہر گھر سے پاکستان زندہ باد کے نعرے بلند ہونے لگے، ہر گھر میں مٹھائیاں بانٹنے لگی، خوشی کے ترانے گائے جانے لگے، بڑے بوڑھے بزرگ سب اس خوشی میں برابر شریک تھے اور اللہ سے دعا کرنے لگے کہ اے اللہ، اس زندگی میں ہمیں ایک خوبصورت ملک عطا فرما رہا ہے تو اس کو دیکھنا اور اس میں بسنا ہمارے نصیب میں لکھ دے۔ مسلمانوں کے یہ قافلے جوک در جوک پاکستان کی سرزمین کی جانب رواں دواں تھے۔ کچھ نے کشتیوں کے ذریعے دریا کو ذریعہ بنایا، کچھ نے اونٹوں کو ذریعہ بنایا، کچھ ریل گاڑیوں میں سفر کر رہے تھے، کچھ بیلوں کے اوپر تھے، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ پیدل ہی چل پڑے۔ گڈڑیاں سر پہ تھیں، بچے کندھوں پر تھے، ننھے ننھے بچے بغیر جوتوں کے تیز تیز قدم اٹھا کے چل رہے تھے کہ یہ قدم اب اپنی زمین پر ہی رکیں گے، وہیں جا کر تھمیں گے، کہیں دیر نہ ہو جائے۔ سب اس جوش و خروش سے چلے جا رہے تھے، لیکن یہ سفر اتنا آسان نہ تھا۔ جگہ جگہ دشمن گھات لگائے بیٹھا تھا، جہاں دشمن کو موقع ملا
اس نے ریل گاڑیاں الٹ دیں، ٹرینوں کو آگ لگا دی، ڈبے خالی کرا لیے، عورتوں کی عزتیں پامال کیں، ننھے بچوں کا قتل عام کیا، بزرگوں کو پاؤں تلے روند ڈالا، ان قافلوں کی خوشیوں کو خون میں لت پت کر ڈالا، یہاں تک کہ بچے کچے نہتے افراد بھوکے پیاسے اپنی سرزمین پر پہنچ گئے۔ یہ وہ قیمت تھی جو ادا کر کے ہمیں پاکستان ملا۔ بہت مہنگا ہے پاکستان۔ اب ہم پہ فرض ہے کہ ہم اس کی حفاظت کریں، اس کو سنواریں۔ جو خواب لے کر چلے تھے وہ بڑے، وہ تو نہ پہنچ سکے، لیکن ہم تو موجود ہیں، ہم تو ان خوابوں کو پورا کر سکتے ہیں۔ ہم پہ فرض ہے کہ ہم ان خوابوں کو پورا کریں۔ 14 اگست 1947 رمضان شریف کی 27ویں رات کو مارز وجود میں آنے والا پاکستان، پاک سرزمین۔ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دعا کرے کوئی۔ اور اگر قائد اعظم محمد علی جناح جیسا مسیحا نہ آتا تو ہم ان خوشیوں کی اصل حقیقت سے آشنا نہ ہوتے۔ ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا خوشی کسے کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ آزاد ملک میں سانس لینا کیسا لگتا ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اسلامی تہواروں کی رونق کیسی ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ ہر محلے کی مسجد جمعے کے خطبے سے اس دن کو کتنا خاص بنا دیتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ رمضان شریف کے پورے مہینے میں سحری سے افطار تک کیسے نور پھیلا رہتا ہے، اور نہ یہ پتہ ہوتا کہ سرحدوں کی حفاظت کرتے ہوئے دشمن کو کیسے للکارتے ہیں، اور اس وقت ہمارا جذبہ کیسا ہوتا ہے۔ ہر شہری خود کو مجاہد سمجھتا ہے، ہر شہری خود کو سپاہی سمجھتا ہے، ہر شہری خود کو امانت دار سمجھتا ہے۔ لیکن ہم جان گئے، ان تمام احساسات سے ہم واقف ہو گئے، اور یہ احسان ہے ہمارے قائد کا اور اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد کا کہ آج ہم ایک آزاد قوم کے طور پر دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں۔ محمد علی جناح کے والد پونجا جناح کا تعلق چوکاٹھیا وار گجرات کے گاؤں سے تھا۔ 1875 میں کراچی منتقل ہوئے۔ یہ 7 بہن بھائی تھے، 3 بھائی اور 4 بہنیں۔ ان کے بھائیوں کے نام تھے احمد علی، مندے علی اور خود محمد علی، اور 4 بہنیں رحمت، مریم، شیریں اور فاطمہ تھی۔ فاطمہ جناح مادر ملت کے نام سے مشہور ہیں، اور انہوں نے محمد علی جناح کا ساتھ آخری وقت تک دیا۔ انہوں نے اپنے بھائی کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر یہ وقت گزارا جہاں مشکلیں بھی تھیں، آزمائشیں بھی تھیں، مگر انہوں نے اپنے بھائی کو حوصلہ دیا، ہمت دی۔ محمد علی جناح نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سندھ مدرسۃ الاسلام سے اور مشن اسکول سے حاصل کی، اور کچھ عرصہ بامبے میں بھی پڑھتے رہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے ولائت جانے کا ارادہ کیا تو ان کے گھر والوں نے ولائت جانے سے پہلے محمد علی جناح کی شادی کر دی۔ بیوی کا تعلق بھی اسی گاؤں سے تھا جہاں سے پوجا جناح کا تعلق تھا، اور یہ ان سے 2 سال عمر میں کم تھیں۔ جب قائد اعظم ولائت چلے گئے تو 2 سال کے بعد ان کی پہلی بیوی کا انتقال ہو گیا۔ محمد علی جناح نے اپنی اعلیٰ ڈگری کے لیے لنکن ان کا انتخاب کیا، اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے تھے کہ یہاں پر
ان تمام لوگوں کے ناموں کی فہرست موجود ہے جنہوں نے دنیا کو بہترین قوانین سے متعارف کرایا ہے، اور سب سے اچھی بات، قابل فخر بات یہ ہے کہ اس فہرست میں جو نام سر فہرست ہے وہ ہے ہمارے پیارے نبی کا، جس کی ہم امت ہیں۔ ہمارے قائد کو نہ صرف اس بات پہ فخر تھا کہ وہ مسلمان ہیں اور نبی کی امت سے ہیں، بلکہ ان کے دل میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت بے انتہا موجود تھی، عشق کی حد تک۔ محمد علی جناح کی شخصیت کا یہ پہلو شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ مسلمان ہونے پر کتنا فخر محسوس کرتے تھے اور اپنے نبی سے کتنی محبت کرتے تھے، باوجود اس کے کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم ولایت سے حاصل کی، اور ان کے لباس، ان کی زبان اور ان کی سوچ میں مغرب کی جھلک نمایاں تھی۔ محمد علی جناح کی شخصیت پہ بات کی جائے تو یقین جانیے الفاظ کم پڑ جائیں۔ وہ اتنے سنجیدہ، اتنے مدبر، اتنے سلجھے ہوئے انسان تھے کہ مد مقابل جو بھی شخص ہوتا وہ متاثر ہوئے بغیر نہ رہتا۔ ان کا ٹھہرا ہوا لہجہ، سلجھی ہوئی شخصیت اور خوش لباسی سب کے دل موہ لیتی۔ بلا کی کشش تھی ان کی شخصیت میں، جو ایک بار ملتا بار بار ملنے کو اس کا دل چاہتا۔ ان کے بات کرنے، چلنے پھرنے، اٹھنے بیٹھنے کا انداز ان کو سب سے نمایاں رکھتا، اور وہ ہمیشہ جہاں بھی بیٹھے ہوتے تو الگ ہی نظر آتے۔ محمد علی جناح کی خوش لباسی کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس 200 سے زائد سوٹ تھے، بہت خوبصورت سوبر رنگوں میں، اور وہ ہمیشہ حاضر جواب، خوش گفتار ہونے کے ساتھ ساتھ خوش لباس بھی تھے۔ ان کے پاس ریشمی ٹائیوں کا اتنا خزانہ تھا کہ ایک ٹائی وہ دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ شروع میں وہ ایک ہیٹ پہنا کرتے تھے، لیکن بعد میں ٹوپی پہننے لگے، اور اس ٹوپی کا نام ہی جناح کیپ پڑ گیا، اور آج بھی محمد علی جناح کی وجہ سے اس ٹوپی کو بہت عزت دی جاتی ہے۔ محمد علی جناح چہل قدمی کے بہت شوقین تھے۔ وہ اپنے گھر میں، اپنے باغ میں سیر کرتے اور اپنے سبزہ زاروں سے لطف اندوز ہوتے، گھنٹوں اکیلے بیٹھ کے سگار پیتے اور اپنے سبزے کو دیکھتے رہتے اور سوچتے رہتے۔ ان کی سوچ کا دھارا یقیناً مسلمان قوم کی طرف ہی بہتا تھا، کیونکہ وہ مسلمانوں کے درد کو اپنا درد ہی جانتے تھے۔ ہمارے قائد، جو سب سے کم عمر مسلمان بیرسٹر تھے، انہیں بلیئرڈ کھیلنے کا بہت شوق تھا، چہل قدمی کا بہت شوق تھا، اچھی کتابیں پڑھنے کا بہت شوق تھا۔ انہوں نے دوسری شادی رتن بائی سے کی، اور یہ شادی 1918 میں ہوئی۔ رتن بائی پارسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی اور وہ مسلمان ہو گئیں۔ ان کا نام مریم رکھا گیا۔ پھر قائد اعظم اور رتن بائی کے ہاں ایک بیٹی کی ولادت ہوئی، اور یہ بیٹی ان کی واحد اولاد تھی جو اب اس دنیا میں نہیں رہی، لیکن قائد اعظم کے نواسے اور نواسیاں موجود ہیں۔ محمد علی جناح اپنی حاضر جوابی کی وجہ سے بہت مشہور تھے، اور وہ موقع پر جواب دے کر دوسرے کو لاجواب کر دیتے تھے۔ انگریز سرکار ان کی اس حاضر جوابی سے اکثر خائف ہی رہتی۔ دوران تقریر محمد علی جناح ایک شیشے والی اینک اپنی آنکھ پہ لگا لیتے تھے، اور ایک مرتبہ وہ شیشہ نیچے گر گیا، جس کو دیکھ کر سامنے بیٹھے ہوئے انگریز نے طنزیہ مسکرا کر سوچا کہ شاید اب جناح جھک کے اٹھائے گا، لیکن وہ بھی محمد علی جناح تھے۔ انہوں نے جیب سے دوسرا شیشہ نکالا اور اپنی آنکھ پہ لگا کر تقریر جاری رکھی۔ جناح کی زندگی کا صرف یہ ایک واقعہ نہیں، بلکہ ایسے کئی واقعات ہیں
جب وہ دوسروں کو حیران، پریشان اور لاجواب کر دیتے تھے۔ ولایت میں دوران تعلیم ایک پروفیسر کو محمد علی جناح سے بغض ہو گیا اور اس نے ایک دفعہ کہا کہ جناح، اگر تمہیں 2 بیگ ملیں، ایک میں دولت ہو اور دوسرے میں دانائی، تو تم کون سا بیگ لوگے؟ محمد علی جناح نے کہا، میں دولت والا بیگ لوں گا۔ تو پروفیسر بولا، اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو دانائی والا بیگ لیتا۔ محمد علی جناح نے جواب دیا، جس کو جس کی ضرورت ہوتی ہے وہ وہی چیز لیتا ہے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات اس بات کا ثبوت ہیں کہ محمد علی جناح غیر معمولی انسان تھے اور وہ اس دنیا میں آئے ایک خاص مقصد کے لیے، اور وہ مقصد یہی تھا کہ ہمارے لیے الگ ملک بنا کے جائیں، کیونکہ پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد ہی وہ وفات پا گئے۔ شاید اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی مہلت ہی دینی تھی۔ اپنے پروفیسر کو لاجواب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ شاید دانائی کی ضرورت اسے تھی، محمد علی کو نہیں۔ محمد علی کو تو دولت کی ضرورت بھی نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک اچھے کھاتے پیتے گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ اس زمانے میں اعلیٰ ڈگری حاصل کرنے کے لیے ولایت پڑھنے کے لیے گئے ہوئے تھے۔ ان رویوں کا بھی بہت بڑا ہاتھ ہے محمد علی جناح کے ارادوں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے میں، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مسلمانوں کا کھویا ہوا وقار اور عزت تب ہی بحال ہو سکتی ہے جب یہ ایک قوم بن کر پھر سے ابھریں، اور یہ تب ممکن ہو سکتا ہے جب ایک اپنا الگ وطن ہو۔ باوجود اختلافات کے قائد اعظم محمد علی جناح سکھوں، ہندوؤں اور انگریزوں کے عظیم لیڈروں کے دل میں جگہ بنا چکے تھے، اور وہ ان کی بہت قدر کرتے تھے، اور وہ جانتے تھے کہ یہ شخص کوئی معمولی انسان نہیں ہے، بہت خاص انسان ہے اور اپنے ارادوں پر چٹان کی طرح قائم و دائم ہے۔ محمد علی جناح کا خواب تھا کہ پاکستان کی افواج مضبوط ترین ہوں اور ایمان، اتحاد، تنظیم کی طاقت سے مالا مال ہوں، لیکن ایمان، اتحاد اور تنظیم افواج پاکستان کے علاوہ ہر شہری، ہر طالب علم میں وہ دیکھنا چاہتے تھے، کیونکہ ان کے خیال میں کوئی بھی قوم ان 3 چیزوں کے بنا ترقی نہیں کر سکتی۔ جس قوم میں ایمان ہوگا، اتحاد ہوگا اور تنظیم ہوگی، نظم و ضبط ہوگا، وہی ترقی کی راہوں میں گامزن ہو سکتی ہے۔ محمد علی جناح کو اپنے رب کی ذات پہ اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے فرمایا کہ اس دنیا پہ کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو پاکستان کو بننے سے روک سکے۔ انہوں نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ نیت اور ارادہ کسی بھی کام کو ہونے سے نہیں روک سکتا، اور ارادہ مضبوط ہو تو انسان اپنی منزل کو پا لیتا ہے۔ مشکلیں بھی آتی ہیں، آزمائشیں بھی آتی ہیں، مگر کام جتنا بڑا ہو، ارادہ اس سے بڑا ہی رکھنا چاہیے۔ محمد علی جناح کو ہم قائد اعظم کے نام سے یاد کرتے ہیں، جس کا مطلب ہے عظیم رہنما۔ ان کی مرغوب غذا دال چاول تھی، اور اپنی زندگی کے آخری ایام میں وہ ایک صفائی پسند انسان تھے۔ ان کے گھر کا کونا کونا صاف ستھرا رہتا تھا۔ ان کی بہن فاطمہ جناح اپنے بھائی کی اس عادت سے بخوبی واقف تھی، اس لیے برتنوں سے لے کر، کپڑوں سے لے کر، فرنیچر تک ہر چیز کی صفائی کا خاص طور پہ دھیان رکھتی۔ محمد علی جناح نے اپنی مسلمان قوم کے لیے انتھک محنت کی، دن رات محنت کی، اپنے آرام کو، اپنے سکون کو انہوں نے بالکل ایک طرف رکھ دیا۔ دن رات کی انتھک محنت نے ان کی صحت پر بہت گہرے اثرات چھوڑے، اور وہ دن بدن گرنے لگی۔
لیکن اپنی صحت کی پرواہ کیے بغیر۔ کام کی زیادتی کی وجہ سے اب وہ دن بدن کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ اب ان کا باقاعدہ علاج شروع ہو چکا تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ان کو زیارت کے مقام پر منتقل کیا گیا تاکہ ان کی صحت بہتر ہوتی جائے، کیونکہ یہ ایک صحت افزا مقام تھا۔ مگر اس سے بھی کوئی فرق نہ پڑا تو ان کو کوئٹہ بھیجا گیا، کیونکہ کوئٹہ نسبتاً اونچائی میں کم تھا تاکہ ان کی حالت بہتر ہو جائے۔ اب ان کا وزن بہت کم ہو چکا تھا، بہت کمزور ہو چکے تھے۔ باوجود اس کے کہ سفر کرنا ان کے لیے آسان نہیں تھا، مگر ان کی اپنی خواہش پہ انہیں کراچی منتقل کیا گیا۔ ہمارے بیمار اور کمزور قائد کے لیے یہ سفر کرنا اتنا آسان نہیں تھا، مگر ان کی خواہش تھی کہ انہیں کراچی لے جایا جائے، اور ان کی وصیت تھی کہ ان کی نماز جنازہ مولانا شبیر احمد عثمانی پڑھائیں۔ ستمبر کی 9 تاریخ کو ایسا نمونیہ ہوا کہ ان کی طبیعت دن بدن بگڑتی چلی گئی، اور یوں کراچی پہنچ کر 11 ستمبر 1948 کو، یعنی پاکستان بننے کے 1 سال کے بعد، قائد اعظم محمد علی جناح اس جہان فانی سے کوچ فرما گئے اور اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ جب ان کا جنازہ اٹھایا جا رہا ہوگا تو یقیناً فضا میں یہی الفاظ گونج رہے ہوں گے: ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے۔ پاکستان کا بچہ بچہ اس عظیم لیڈر سے پیار کرتا ہے۔ یہ ملت کا پاسباں آج بھی ہمارے دلوں میں بستا ہے۔ یہ میر کارواں اپنے اقوال میں آج بھی زندہ ہے۔ محمد علی جناح کی شخصیت پر آج تک بہت کتابیں لکھی جا چکی ہیں، ان کے اقوال کو محفوظ کیا جا چکا ہے، اور رہتی دنیا تک جب تک پاکستان قائم ہے، محمد علی جناح زندہ ہے۔ ان کے اقوال تعلیمی اداروں میں پڑھائے جاتے رہیں گے۔ ہمارے ہر پاکستانی، ہمارے ہر شہری، ہمارے ہر طالب علم کے لیے ان کی شخصیت ایک آئیڈیل شخصیت ہے۔ محمد علی جناح ایک باکردار، باوقار اور غیرت مند لیڈر تھے، جنہوں نے دنیا سے لڑ کر یہ پاکستان کا خطہ حاصل کیا، اور آج ہم ان کی بدولت آزاد ہیں، خود مختار ہیں اور خوش ہیں۔ پاکستانی چاہے کسی ملک میں بھی جا کر بسیں، ان کی نسلیں کسی ملک میں بھی پروان چڑھیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی فخر کی بات یہی ہوتی ہے کہ وہ پاکستانی ہیں۔ 14 اگست کا دن ہو، 23 مارچ کا دن ہو یا 25 دسمبر کا دن، ہر پاکستانی چاہے وہ دنیا کے کسی خطے پہ بھی ہو، ان دنوں کی اہمیت کو جانتے ہوئے اسے منانا اپنے لیے فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کا مزار کراچی میں واقع ہے، اور یہ عمارت اپنی خوبصورتی اور سادگی کی وجہ سے بہت مشہور اور پسندیدہ سمجھی جاتی ہے۔ پاکستان کے ہر تہوار پر یہاں میلہ لگ جاتا ہے، لوگ قائد اعظم کی تصویریں اور پاکستانی جھنڈے لے کر یہاں اکٹھے ہوتے ہیں۔ اس مزار کی حفاظت اور صفائی بہت محبت اور اپنائیت سے کی جاتی ہے، اور کیوں نہ کی جائے، یہ ہمارے قائد کا مزار ہے،
قائد اعظم محمد علی جناح کا کہ جنہوں نے ہمیں یہ حق دیا کہ ہم سر اٹھا کر سینہ تان کر خود کو پاکستانی کہیں۔ ہمارے درد کی دوا بن کے آیا، پورب کی ہوا بن کے آیا، سونپ دیا قوم نے خود کو، وہ ایسا نگراں بن کے آیا۔ خار کو گلزار کیا جس نے، پھولوں کا ہار کیا جس نے، منظر بدل گئے، ارادے بدل گئے، کیسا مہرباں بن کے آیا، ہمارے درد کی دوا بن کے آیا۔